बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब अपने उस बयान से मुनर्रफ हो गए हैं जिस पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था जनाब बड़ी धांधली हुई है रावलपिंडी डिवीज़न में, और इसके ज़िम्मेदार की वजह से पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन भी हैं। और मेरे आरओज़ जो थे वो रो रहे थे कि ये आप हमसे क्या करवा रहे हैं। वो अब गए मुकर और उन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपना बयान जो है वो सबमिट करवा दिया है। अब लियाकत चट्टा साहब के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है और क्या कार्रवाई होने जा रही है, और फिर पीटीआई का जो मुल्क दुश्मन एजेंडा है वो खुलकर सामने आ गया। एक तो लियाकत चट्टा साहब का जो बयान है वो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, और दूसरा जो इमरान खान से मुलाकात करके आए वकला, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब IMF को हम खत लिखेंगे, यानी वो जो ये कहते थे ना कि इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, वही बात खुल खिला के। और ये पूरी फैमिली जो है ना, इमरान खान, इसकी बहनें, ये सारी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गई हैं। बहन भी आज लड़ती रही है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौका पे। इसकी तफसीलात भी हम आपके सामने रखेंगे। और काजी साहब को तनकीद का निशाना बनाया गया, उसके पीछे भी यही निकले पीटीआई वाले। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि आज पंजाब असम्बली का अजलास हो रहा है। इलेक्शन के बाद पहला अजलास जो है, गवर्नर साहब ने अजलास तलब कर लिया है और 10 बजे अजलास जो है शुरू हो जाएगा। और जो मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की और अक़लियतों की, उसका ऐलान कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और आपको पता है कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए हुए हैं पीटीआई के जो आज़ाद अरकान थे, और इन्होंने भी दरख्वास्त दी हुई है कि जब हमें भी मखसूस नशिस्तें जो हैं वो दी जाएँ। और वो अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ, वो पेंडिंग पड़ा हुआ मामला। और वही इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन है 104, उसके तहत पहले एक लिस्ट देनी होती है, मुकर्रर मुद्दत के अंदर कागजात नामजदगी जमा करवाने होती हैं, फिर वो तरजीही लिस्ट देनी होती है 1 2 3 4 जितने भी उम्मीदवार होते हैं मखसूस नशिस्तों के लिए, ख़वातीन हो या अक़लियती अरकान हो, गैर मुस्लिम हो, उसके लिए इन्होंने जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है इन्होंने लिस्ट जमा नहीं करवाई हुई। अब ये कह रहे हैं कि जो सेक्शन 104 है उसका सब सेक्शन 4 वो ये कहता है कि जनाब पहली लिस्ट एग्जॉस्ट कर जाए, यानी वो मुकम्मल तौर पे पुर हो जाए, फिल हो जाए, तो फिर उसके बाद नए नाम दिए जा सकते हैं। तो उस प्रोविजन के तहत हमें जो नई लिस्ट हमने दी है, हमें मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। अब इसमें यह है कि ये मशरूत है, जो सब सेक्शन 4 है ना, ये मशरूत है पहले सेक्शन के साथ कि जनाब पहले लिस्ट जमा करवाई है, वो एग्जॉस्ट हो गई है, तो फिर आप नई लिस्ट दे सकते हैं। जैसे 2013 में नून लीग ने दी थी कि इन्होंने जो सीटें इनकी ज़्यादा हो गई थी ख़वातीन की, तो फिर इन्होंने एक नए नाम जो इन्होंने दिए थे, जिसमें रागम नईमी साहब की जो अहलियाँ हैं वो भी मुंतखब हुई, मैंने एक ब्लॉग में जिक्र किया था। यही मसला बना हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन सोचो विचार कर रहा है। अब हुआ ये है कि जो सूसी नशिस्तें हैं ख़वातीन की 66, उनमें से 42 नशिस्तों पे जो है नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है, और 24 नशिस्तें अभी तक खाली हैं। ये 24 नशिस्तें वो हैं कि अगर मुतद्दा मजलिस अमल को ये नशिस्तें देने का फैसला होता है तो 24 नशिस्तें फिर उनको जाएंगी, उनका हिस्सा भी उन्होंने रखा हुआ है। अगर इलेक्शन कमीशन फैसला ये करता है कि क्योंकि इन्होंने पहले लिस्ट जमा नहीं करवाई थी इसलिए सब सेक्शन 4 जो है वो उसका तलाक नहीं होता इनके ऊपर, तो इनको लिस्टें नहीं मिलेंगी, तो फिर ये जो 24 नशिस्तें बच गई हैं ये बाकी जमातों में तकसीम हो जाएंगी, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी है। मुस्लिम लीग नून को अब 36 मिली हैं, फिर इसी तनासब से ज़्यादा मिलेंगी पीपल्स पार्टी को मिलेंगी और दीगर जमातों को, वो फिर उस हिसाब से वो तकसीम हो जाएंगी वो 24 जो अभी तक पड़ी हुई हैं। बहरहाल देखें क्या फ़ैसला होता है। लेकिन मसला ये है कि ये इस अजलास के बारे में, जैसे कि पीटीआई वाले जो हैं ये हंगामा आराई के माहिर हैं और अदम इस्तेहकाम करना इनका जो है वो शौक़ है, एक तरह से कह लें आप। तो ये इनके जो सब्तैन खान साहब हैं, ये पीटीआई से ताल्लुक़ था इनका, और ये इस वक्त स्पीकर हैं। और स्पीकर जो साबका स्पीकर होता है वो नए स्पीकर के इलेक्शन तक अदालती वो जो हाउस की कार्रवाई है वो उसने चलानी होती है। आज ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि सब्तैन खान साहब जो हैं वो वहाँ ये रौला डाल रहे हैं, जनाब अभी तो हाउस ही मुकम्मल नहीं है, ये अभी 24 नशिस्तें जो उनका फैसला होना बाकी है, तो लेना पहले अजलास में, इलेक्शन के बाद जो पहला अजलास होता है उसमें हल्फ लेना होता है अरकान असम्बली ने, और अरकान असम्बली के हल्फ के बाद फिर दूसरा दिन मेरा ख्याल होता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का, वो भी शेड्यूल दिया जाता है कि जनाब कल इतने बजे अजलास होगा और उसमें ये
فلاں وقت تک آپ لوگ اپنے جو ہیں وہ کاغذات جمع کروا دیں، نامزدگیاں کر دیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ سبطین خان صاحب اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ رولا شولا ڈال سکتے ہیں، اور یہ بھی جو ہے وہ انڈر 19 ٹیم ہے، ان کو عدالتی کارروائی اور قانون کا ایوان کی کارروائی اور قانون کا تو پتہ ہوتا نہیں ہے، بلکہ ان کے وکلا کو بھی نہیں پتا، عجیب و غریب باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایون سردار لطیف کھوسہ جیسے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صدر جو ہے اس کو دعوت دینی چاہیے ہمیں پی ٹی آئی کو کہ جناب آپ وفاق میں حکومت بنائیں، حالانکہ ایسی پروویژن ہی کوئی نہیں، اس میں بھی لا کر چکا ہوں. تو اب یہ ہے کہ سبطین خان صاحب کہا یہ جا رہا ہے، خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، خبر کوئی نہیں ہے، خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سبطین خان صاحب جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ابھی ایوان پورا نہیں ہے تو حلف کیسے لیں، کوئی نہ کوئی جیسے ان کا لچ تلنا ان کا ایک شیوا ہے اس طرح کو لچ نہ تل دیں. تو پھر ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سبطین خان صاحب ریزائن کر دیں تو پھر کون کارروائی چلائے گا اس کی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا. تو وہ پھر میں نے پوچھا ہے جو سابق ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں رانا مشہود صاحب، ان سے میں نے بات کی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر سبطین خان، وہ کہتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو اسپیکر ہے خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اس کی وفات ہو جائے، انتقال ہو جائے، تو پھر بھی تو کسی نے ہاؤس کی کارروائی چلانی ہے نا. اور ڈپٹی اسپیکر ویسے فارغ ہو جاتا ہے، ڈپٹی اسپیکر نہیں چلا سکتا، پھر صرف اسپیکر ہی رہتا ہے اگلے اسپیکر کے الیکشن تک، بطور اسپیکر کام کرتا رہتا ہے. اسمبلی تحلیل بھی ہو جائے، وہ اسپیکر جو ہے وہ برقرار ہوتا ہے. وہ خدا نخواستہ انتقال کر جائے پھر قانون کیا خاموش ہے اس پہ، یا ریزائن کر جائے پھر کیا ہوگا، ریزائن تو وہ کر سکتے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب جو پروویژن اس طرح کی قانون میں موجود ہے، گنجائش موجود ہے کہ اگر اسپیکر نہ ہو یا اپنا ذمہ داری یا کردار ادا کرنے کے اہل نہ ہو، نہ کر پا رہا ہو کسی وجہ سے، تو پھر جو ہاؤس ہے، جو نو منتخب ارکان ہیں، ان میں سے ہی ایک شخص کو، جو سینئر شخص ہے، اس کو جو صدارت ہے وہ ہاؤس کی صدارت کے لیے چنا جاتا ہے، یعنی وہ بطور اسپیکر کام کرتا ہے اور وہ ارکان سے وہی حلف لیتا ہے اور کارروائی چلاتا ہے آگے. اور اس حوالے سے رانا اقبال صاحب کو انہوں نے نام دیا کہ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جاتا تو رانا اقبال صاحب اسپیکر رہ چکے ہوئے ہیں، سینئر آدمی ہیں، تو وہ جو ہیں جیسے وہ اس طرح کوئی بھی شخص جو ہے اس طرح کا وہ کارروائی چلا سکتا ہے. یہ لچ تلنے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن جو قانون ہے وہ اپنا رستہ موجود ہے قانون کا. اور پھر جو کہتے ہیں کہ جناب ہاؤس پورا نہیں، ہاؤس تو بھائی کئی سیٹوں پہ الیکشن نہیں ہوتا اور کئی نشستیں اس وجہ سے خالی ہوئی ہوتی ہیں کہ دو حلقوں سے الیکشن لڑا ہوتا ہے بندوں نے، ایک حلقہ چھوڑنا ہوتا ہے انہوں نے، یا پھر قومی اور صوبائی دو حلقوں سے بندے نے الیکشن لڑا ہوتا ہے، یا پھر وہ بندہ قومی میں چلا جاتا ہے، صوبائی کی نشستیں تو وہ خالی رہتی ہیں. اور ویسے بھی یہاں جو تعداد ہے اس وقت وہ 371 کا ایوان ہے، اور وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے لیے ووٹ چاہیے جناب 186، نصف سے زیادہ 186 ووٹ چاہیے. اور ان کے پاس جو میرا خیال ریکارڈ تعداد میں جو مریم نواز کی وزارت اعلیٰ کے لیے، میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ریکارڈ تعداد میں ان کے پاس اس وقت ارکان ہیں. پچھلے جو ان کے تھے چاچو وزیر اعلیٰ پنجاب ہوا کرتے تھے اس وقت سے بھی زیادہ، یا پھر جیسے نواز شریف کے دور سے جتنے لوگ تھے اس سے زیادہ اب ان کے پاس جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی میں ارکان ہیں نون لیگ کے پاس. اور پھر اگر یہ نشستیں نہیں ملتی، 24 نشستیں جو ہیں پی ٹی آئی کو، یعنی کہ سنی اتحاد کونسل کو، تو پھر ان کی تعداد اور زیادہ بڑھ جائے گی. 2018 ارکان تو اس دن جب پہلا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے ان کا پنجاب اسمبلی، اس وقت وہاں 218 لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہو گئے تھے، انہوں نے شو کر دیے تھے مریم نواز کے ساتھ، وہ لوگوں نے اپنے اظہار یکجہتی کے لیے وہاں موجود تھے. جبکہ جو شہباز صاحب ہے ان کے پاس تو 204 ارکان تھے ٹوٹل اور چاہیے 186. وہ ایوان تو پورا ہے اور کورم جو ہے وہ اگر پورا ہو تو ہاؤس کی کارروائی چلتی ہے، اور کورم جو ہے 1/4 اگر لوگ موجود ہوں، یعنی قومی اسمبلی کی بات میں اگر کروں کہ وہاں اگر 342 کا ایوان ہے، اب تو کم ہو گیا، 6 ہو گئے، مزید کم ہو گئے، تو وہاں اگر 86 ارکان ایوان میں موجود ہو تو کورم پورا ہے اور کارروائی چلتی رہے گی، قانون سازی بھی ہوتی رہے گی. بہرحال یہ اب اگر ان کا لچ تلنے کا کوئی پروگرام ہے تو وہ پڑ جائے گا الٹا. اب آتا ہے جناب عمران خان صاحب، میں کہتا ہوں فرسٹریشن کا شکار ہے پوری فیملی. چلو عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے، پہلے بھی یہ ایسی حرکتیں کرتے رہے، اور یہ آپ کو ہماری ریڈ لائن عمران ہے، آپ نے سنا ہوا ہے، ان کا نعرہ ہے باقاعدہ پی ٹی آئی کا. اور پھر ریڈ لائن نے ریڈ لائن کراس کی، پکڑا گیا، اور پھر انہوں نے کہا جی عمران نہیں تو پاکستان نہیں، یہ نعرہ لگایا گیا تھا، یعنی ہمارا سب کچھ عمران ہے. یہ پتہ نہیں ان کو کیا سمجھتے ہیں.
اور کچھ ایسی ویڈیوز بھی موجود ہیں جن میں نعوذ باللہ اس پہ بات کرنا بھی عجیب سا لگتا ہے. بات آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. مذہب کے حوالے سے اور دیگر حوالے سے ان کو پتہ نہیں کیا بنا کے پیش کیا جا رہا تھا کہ میری اتنے سال تربیت کی ہے جیسے نبیوں کی جاتی ہے. اور پھر ایک بچہ کہہ رہا تھا ان کی موجودگی میں کہ یار اللہ معاف کرے حضرت عبداللہ حضرت آمنہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور پھر ان کے امی ابو کا ذکر وہ کرتا ہے لڑکا اور یہ خوش ہوتے ہیں, کمال ہوتا ہے, تالیاں بجتی ہیں, اللہ رحم کرے اللہ رحم کرے. تو علیمہ باجی آج پیش ہوئی ہیں عدالت میں, انسداد دہشت گردی عدالت میں, عبوری ضمانت میں ہیں. اچھا ان کو نہیں پکڑا جا رہا. ان کی فوٹیج موجود ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر جو ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی اور اندر آگ لگائی جا رہی تھی وہاں دونوں بہنیں موجود تھیں. تو آج بہرحال اسی کیس میں یہ ان کی ضمانت تھی. تو وہاں پہلے تو یہ جمشید جو چیمہ کی اہلیہ مسر جمشید چیمہ ان کے اوپر چڑھائی کر دی انہوں نے کہ تم لوگ کہاں تھے جب ہم مصیبت میں تھے, میرا بھائی مصیبت میں تھا, اس وقت تم لوگ چھپ گئے, اس وقت تم نے بیان دے دیا 9 مئی کے حوال کے خلاف, تو اب تم لوگ نکل آئے ہو. یعنی اچھی خاصی اس کی بیچاری کی نا کلاس لی. اس کے بعد یہ باہر نکلتی ہیں, میڈیا سے گفتگو کرتی ہیں. پھر ایک نوجوان صحافی کہہ لیں آپ, ویسے وہ یوٹیوب چلاتے ہیں, تو انہوں نے ان سے کہیں سوال پوچھ لیا کہ جناب اب آپ امریکہ کو پکارتے پھر رہے ہیں, بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اس میں جو پاکستان میں ریگنگ ہوئی ہے اس کا نوٹس لے اور سیریس نوٹس لے, زیادہ سختی کے ساتھ پاکستان کے ساتھ بات کرے, جیسے وہ باہر نکل کے بکلا نے یہ پیغام دیا تھا, میڈیا کے ذریعے پیغام کے سامنے آیا تھا. تو اس پر بی بی جو ہے وہ بھڑک پڑی. جواب دینے کے بجائے ان کا جناب جو بھی بندہ جس کے بھی دل کرتا ہے مائک پکڑ کے صحافی بن جاتا ہے. کیا کہا ذرا سنیے ذرا. تو کوئی شرم آنی چاہیے, چھوٹے سے چھوکرے اتنی اسٹوپڈ بات کی. ہم نے خود دیکھا تھا, ایبسولوٹلی نوٹ خان صاحب نے کہا تھا. بے وقوف ہو, پہلے سیکھ کر تو آپ. اچھا اسی پر بس نہیں, چلو وہ تو ایک چل کہہ لیں آپ جونیئر بندہ کہہ لیں اور کہہ لیں کہ چلو یوٹیوبر ہے وہ لڑکا جو ہے, لیکن سوال اس کا غلط نہیں تھا. جو ایک سوال پوچھنا ہوتا ہے نا, وہ تو پورا انٹرویو جب ہوتا ہے تب تمہید باندھی جاتی ہے, پہلے ہلکے ہلکے سوالات, پھر سخت سوالات, اور آخر میں سب سے سخت سوالات, تاکہ وہ بھاگ نہ جائے بندہ. پہلے اس کو قابو کرنا پڑتا ہے, یہ طریقہ ہے. لیکن یہ جو ہے یہ صحافتی اقدار کے خلاف سوال نہیں تھا, ایک ہی سوال کا اس کو جواب چاہیے تھا, یہ جواب دیتی تھی اس کا, یہ الٹا پڑ گئی. اچھا وہ تو چلو جونیئر تھا. ہمارے ایک دوست ہیں منیر باجوہ صاحب, بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, کورٹ رپورٹر ہیں, وہ بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے ایک سوال پوچھ لیا کہ جناب یہ حکومت جو ہے یہ کتنی دیر تک آپ کے خیال میں چلتی ہے نظر آ رہی. ان کے بھی وہی لب و لہجہ اور وہی بات جناب, یہ جو چھوکرے جو ہیں یہ آ جاتے ہیں بیچ میں جناب مائک پکڑ کے اور یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ذرا وہ بھی سن لیجیے. آنے والی حکومت کتنی دیر تک چلتی ہوئی نظر آتی ہے؟ ہمیں کیا پتا کتنی دیر. یہ چھوکروں کا کھڑا. نہ صرف یہ جو وہاں صحافی تھے موجود تھے, وہ کہتے ہیں جناب گاڑی میں بیٹھنے تک بی بی جو ہے وہ بڑ بڑ کرتی گئی ہے اسی بات پہ. جب کس صحافی آ گئے نہیں, انہوں نے تعلیم ہونی چاہیے, ایجوکیشن ہونی چاہیے. ان کو آپ کو سکھانا چاہیے کہ جرنلزم ہے نا, اس کے اندر کوئی تھوڑی ویلیو ہونی چاہیے کہ ہر بندہ جب مائک پکڑتا ہے. اچھا صحافی آپ کو کہتے ہیں کہ جناب آپ اس طریقے سے زندگی گزاریں, اس طریقے سے سیاست کریں. آپ صحافت سکھا رہی ہونے تو وہ صحافی کے آپ کو عقل سکھائیں, تمیز سکھائیں. یہ کہیں گے جب تمیز کیا ہوتی ہے یہ سیکھنا چاہیے. آپ پڑھی لکھی خاتون ہیں, آپ کا بھائی بھی پڑھا لکھا آدمی ہے, لیکن اس پہ ایسے ایسے سنگین الزامات ہیں جو ہم اپنے بچوں کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتے. اس طرح کے اس کے قصے ہیں, کہانیاں ہیں. تو وہ صحافی آپ کو سکھانے جائیں کہ جناب یہ آپ نے یہ اخلاق یہ ہوتا ہے, تو پھر اگر آپ سکھائیں گے تو وہ بھی آپ کو سکھائیں گے. بہرحال یہ بی بی جو ہے یہ پتہ لگ رہا تھا جناب, عدالت میں بھی کچھ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جناب ہمیں آپ نے بٹھا لیتے ہیں, ہمارا الگ کر دیا ہو کیس, ان کا الگ کر دیا ہوا ہے. صحافیوں سے بھی کہا کہ جناب خواتین اور مرد دونوں جو میاں بیوی اندر ہیں تو بیویوں کا کیس الگ کر دیا تاکہ وہ ایک ہی پیشی پہ آئیں تو ملاقات نہ ہو جائے. اس طرح کی باتیں شاتیں انہوں نے بی بی نے یہ وہاں کی ہیں. اور پھر جو عمران خان صاحب ہیں ان کا جناب باہر آئے ہیں صحافی ملاقات کر کے. علی گور خان صاحب بھی تھے, علی ظفر صاحب بھی تھے, اور بھی کئی ایک وکلا تھے. تو انہوں نے باہر آ کے پریس کانفرنس کروا دی اور انہوں نے علی ظفر صاحب نے کہا جناب عمران خان صاحب نے کہا کہ آج آئی ایم ایف کو ہم خط لکھیں گے عمران خان کی ہدایت پہ کہ پاکستان میں جو الیکشن ہے یہ پتہ نہیں کیا ہوگی, یہ گڑبڑ ہوگی, یہ ریگنگ ہوگی اس میں. تو پاکستان کو
ظاہر اب اگلا جو ہے وہ قرضہ جو ہے وہ IMF پروگرام جو ہے وہ نیا پروگرام شروع ہونے والا ہے اور ایک قسط بھی رہتی ہے ابھی، تو جو مارچ میں ملنی ہے، تو وہ جناب وہ یہ شرط رکھے پاکستان کے ساتھ کہ پہلے جو الیکشن ہے اس کا آڈٹ کروایا جائے، اور آڈٹ بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن نہ کرے، ہاں عدلیہ کر سکتی ہے، عدلیہ کے خلاف تو ہاتھ کھولے ہے بھارت، عدلیہ کے بارے میں ان کا عدلیہ سے کروا لیں تو اس وقت تک پاکستان کو جو آپ ہے یہ پیسہ پوسہ نہ دیں کوئی۔ اب یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، یہ پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں نا، یہ پاکستان یہ فتنہ ہے، یہ میں صحیح بات کر رہا ہوں، اپنے دل سے بات میں یہ کر رہا ہوں کہ ان کو پاکستان کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے، ان کی حرکتیں یہ بتا رہی ہیں، اور میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ایک واقعہ بتا دیں کہ پاکستان میں استحکام آ رہا ہو یا حکومت کچھ ایسا کرنے جا رہی ہے جس سے ملک میں استحکام آ جائے، یہ انہوں نے اس پوائنٹ کی یا اس کام کی یا اس اقدام کی حمایت کی ہو، کبھی بھی نہیں، آج تک نہیں، پوری سیاسی زندگی میں آج تک نہیں ہوا ان کا، جب یہ 2010 والی زندگی جو میں بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے تو بڑے ترلے ترلے مار کے یہ فوٹو سیشن کروانے کے بڑے شوقین تھے، جناب عمران خان صاحب جو ہیں نواز شریف سے ہاتھ ملا رہے ہیں، فلاں کے ساتھ کھڑے ہیں، مولانا کے ساتھ ہاتھ ہٹا رہے ہیں، یہ اس طرح کی حرکتیں شرکتیں کی تصویریں، تو اب یہ جناب ایک نیا کٹا کھول دیا IMF کو، پہلے امریکہ کو کہہ رہے تھے، پہلے کہتے ہیں ایبسلیوٹلی ناٹ، پھر امریکہ کے وہ ان کی مدد کرنے کے ترس رہے ہیں اور وہاں لابنگ شابنگ کے لیے بندوں کو پیسے بھی دے رہے ہیں اور اوورسیز پاکستانی فنڈ اکٹھے کر کے وہاں لوگوں سے ملتے بھی ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا جب IMF پروگرام یہ ان کی حکومت چل گئی تھی تو شوکت ترین صاحب کی کال لیک ہوئی تھی، جو KP خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ تھے اس وقت، تیمور جھگڑا صاحب، اور پنجاب میں جو تھے محسن لغاری صاحب تھے، تو انہوں نے کہا جناب آپ خط لکھیں ان کو کہ نا ہم جو وعدے ہیں ہم پورے نہیں کریں گے جو وفاق آپ کے ساتھ کر رہی ہے، تو ہم وعدے انہوں نے فنڈ واپس کرنے تھے کچھ نا، جب بجٹ کے خاتمے پہ کچھ فنڈ شنڈ ہوتے تھے انہوں نے واپس کرنے تھے، IMF کا کوئی مطالبہ تھا اس طرح کا کہ وہ ہم نہیں کریں گے، ہم ادائیگیاں کوئی نہیں کریں گے، اور تیمور جھگڑانی نے کہا ہاں میرا وہ بھی واقف ہے جناب جو ان کا کنٹری ہیڈ ہے IMF کا، میں اس سے بات کرتا ہوں، میں لکھتا ہوں خط، لیکن محسن لغاری نے یہ کہا تھا جو پنجاب کے تھے کہ جناب اس سے تو ملک کا نقصان ہو جائے گا، تو ہوتا تو ہو جائے جناب، ہمارے قائد کو اندر ڈالا ہوا پتہ نہیں کیا کیے، اس طرح کی حرکتیں جو ہمارے قائد کے خلاف ایسی باتیں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے قائد کے ساتھ، تو یہ ان کی حرکتیں ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ ان کا جو چہرہ ہے نا، ان کا جو کلٹ نہیں ہے، ان کے اندھے مقلد نہیں ہیں، کلٹ کے یعنی وہ حصہ نہیں ہے، وہ تو سمجھ گئے ہو گئے بہت سارے لوگ، لیکن وہ بھی اب اس بات سے سمجھ جانی چاہیے، ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جناب والی یہ جو ہم اس کے لیے اس لیے یہ پاکستان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گا، یہ تو پاکستان کا بیڑا اپنی ذات کے لیے بیڑا گرک کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ بہرحال دیکھیں عوام کو کب سمجھ آتی ہے، میرا خیال سمجھ آ رہی ہے۔ اور اب آتا ہے جناب لیاقت چٹھا صاحب، کمشنر، سابق کمشنر ہو گئے اب، تو وہ جناب انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی تو اس میں انکوائری لگ گئی، تمام ROs اور جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر تھے انہوں نے بیان دیا جناب یہ تو ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں، ہم نے تو کوئی دھاندلی شاندلی نہیں کی۔ لیاقت چٹھا صاحب کہہ رہے ہیں جناب مجھ سے دھاندلی کروائی گئی اور میرے ROs ضرور رہے تھے کہ جناب آپ یہ ہم سے کیا کروا رہے ہیں، 70 ہزار کی لیڈ جو تھی وہ ہرا دی، اس طرح کی باتیں شاتیں انہوں نے کی تھی، اور میرا دل کر رہا ہے خودکشی کر لوں وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کو بھی نوٹس تھا، انہوں نے اپنا جواب جو ہے وہ سبمٹ کروا دیا، اور اس جواب میں آپ صاحب فرماتے ہیں کہ جناب میں ڈپریشن کا شکار ہو گئے تھے، میں تھوڑا سا کیونکہ میں ریٹائر ہونے والا ہوں اگلے ماہ، شاید 9 مارچ کو، تو میں سوچ رہا تھا اب کیا کروں گا۔ تو پھر جب میں پنجاب میں PTI کے دور میں سیکٹری تھا، تو سیکٹری ایک بڑا افسر ہوتا ہے، تو میں نے پھر ان لوگوں کے ساتھ اپنے روابط بڑھا لیے، تعلقات بنا لیے، ایک بندے کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہو گئے، ایک رہنما کے ساتھ، نام نہیں لکھا انہوں نے لیکن خیال کیا کہ شاید وہ میاں اسلم اقبال ہیں، تو وہ جناب پھر جو 9 مئی کے واقعے میں مفرور ہے تو میں اس کی مدد شدت بھی کرتا رہا ہوں خفیہ طور پہ، تو پھر جناب وہ میں خفیہ طور پہ لاہور گیا، اور لاہور جا کے جناب میری اس سے بات ہوئی، تو میں نے کہا میں ریزائن میں لکھ دیتا ہوں، یہ ساری چیزیں اس طرح کی سازش تیار کر لیتے ہیں، تو پھر جناب انہوں نے کہا نہیں اس سے وہ اثر نہیں ہونا استعفے میں، تو آپ پریس کانفرنس کریں۔ پھر وہ PSL کے نام پہ میں نے وہ ایک پریس کانفرنس بلائی، اور وہاں پھر میں نے یہ ساری چیزیں کی، اور جذباتی کرنے کے لیے لوگوں کو میں نے یہ خودکشی والا اس میں ڈرامہ ڈالا، اور پھر میں نے جو چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا نام لیا وہ اس لیے کہ نفرت پیدا ہو ان کے خلاف، اور میں بڑا شرمندہ ہوں، اور انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا
کہ جناب آپ اگر یہ کر دیں تو پھر ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو ایک اچھا عہدہ جو ہے یہ دیا جائے گا. یہ جواب دیا انہوں نے. اور وہی انہوں نے کہا جناب میں ڈپریشن میں تھا, مایوس تھا کہ جناب اب میرا کیا بنے گا, کیا ہوگا آگے. یہ اب ان کا جواب جو ہے یہ چلا گیا. لیکن اب اس سے اس کی جان نہیں چھوٹنی. پنجاب حکومت نے جناب ان کے خلاف جو کارروائی کر لی ہے فیصلہ, پہلے ہی میں نے کہا تھا آئی جی کو انہوں نے کچھ ہدایت کی تھی, اور ایڈیشنل آئی جی لیگل جو ہیں انہوں نے خط لکھ دیا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کو کہ جناب انہوں نے منجی ٹھوکو. ایڈیشنل آئی جی لیگل نے جو خط لکھا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کو, اس میں یہ کہتے ہیں کہ جناب چٹھا صاحب نے ایک تو یہ کوشش کی ہے نفرت پیدا کرنے کی, اور پھر معاشرے کو تقسیم کرنے کی, انتشار پھیلانے کی, اور پھر ملک کا استحکام جو ہے اس میں گڑبڑ کرنے کی, اور پھر الیکشن سبوتاژ کرنے کی کوشش کی ہے. الیکشن ایکٹ کے تحت اس کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے. پھر جو سرکاری ملازمت ہے اس کے خلاف کام کرنے کا جو جرم ہے اس کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے. مختلف دفعات انہوں نے بتائی ہیں کہ جناب تحریک پاکستان کی دفعہ 153 کے تحت امن خراب کرنا وغیرہ جو, اور تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کرنا, اور پھر جو ہے اپنے عہدے کا نجائز استعمال کیا, وہ تحریک پاکستان کی سیکشن 505 ہے, اور الیکشن ایکٹ کا وہ میں نے بتایا سیکشن 178 ہے. یہ سارے معاملات ہیں, اور بھائی صاحب جو ہیں اس سے نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. بڑا نقصان پہنچایا اس بندے نے. سارے ملک کا معاملہ سی. کمشنر یار کوئی چھوٹا افسر نہیں ہوں, پوری دنیا رولا پوایا ہے صرف اس واسطے کہ پی ٹی آئی والے جڑے جدو انہوں کی حکومت آئے گی تو مینوں اچھا عہدہ دیں گے اگر میں سارے متنازع کر دوں. اور مقصد انہوں نے کیا بتایا, مقصد یہ ہے کہ جناب اس کو متنازع کر دیا جائے. جو الیکشن ہے ان کے نتائج کو متنازع بنانا مقصد تھا. یہ ہے کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں. یہ بھائی صاحب نے حرکت کی ہے. اچھا, میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والے ایشو پہ جو انہوں نے رولا شولا ڈالا تھا تو وہ میں تفصیل کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا تھا, لیکن ٹائم زیادہ ہو گیا. کل انشاءاللہ جو پہلا موضوع ہوگا یہی ہوگا, اس میں دیکھیں گے ہم کہ جناب قاضی صاحب ٹھیک ہیں یا ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے وہ ٹھیک ہیں, اصل قانونی حقائق کیا ہیں اور مقدمہ کے حقائق کیا ہیں. یہ کل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اب دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے بھی علاقے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.